अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। 24 नवंबर है आज, और आज से ठीक एक साल पहले पाकिस्तान में जो गुज़श्ता कई माह से एक सस्पेंस था, और वो सस्पेंस ये था कि पाकिस्तान में जो नया आर्मी चीफ है वो कौन होगा, और या क्या जो उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्हीं को ही एक्सटेंशन दी जाएगी। और वो सस्पेंस एक साल पहले आज ही के रोज़ ख़त्म हुआ, जब उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर को बतौर आर्मी चीफ तैनात किया। और उससे पहले यकीनी तौर पर ऐसी खबरें भी चल रही थीं कि शायद इदारे के अंदर से भी, या जो पोटेंशियल कैंडिडेट थे आर्मी चीफ बनने के लिए, वो जर्नैल वो इनकी मुखालफत कर रहे थे। और उसकी वजूहत ये थी कि वो ये कहते थे कि वो आर्मी चीफ की जो रिटायरमेंट थी जनरल कमर जावेद बाजवा की, उसकी जो रिटायरमेंट से 2 दिन पहले इनकी रिटायरमेंट का डेट था। लेकिन जो हुकूमत है उन्होंने, और उनके पास इख्तियार भी था कि वो किसी भी आर्मी चीफ की जो उसकी मुद्दत मुलाजमत है उसको तौसीह दे सकते हैं। उन्होंने तौसीह दी, और उसके बाद बतौर 4 स्टार जनरल जो है वो आसिम मुनीर को उन्होंने तैनात किया। अब जब ये उनको तैनात किया गया PMLN या PDM की हुकूमत ने, और कहा यह जाता है कि फ़ैसला तो ज़ाहिर है कि दस्तखत तो शहबाज शरीफ के थे, लेकिन असली फ़ैसला लंदन में बैठे जो अब पाकिस्तान में आ गए हैं PMLN के कायद नवाज शरीफ ने लिया। और जब इनकी या आर्मी चीफ की तैनाती की जा रही थी तो उसमें किस चीज़ का ख्याल रखा जा रहा था, क्योंकि ये पहला मौका नहीं था कि नवाज शरीफ या PMLN मुल्क के नए आर्मी चीफ का इंतखाब कर रहे थे। अगर हालिया तारीख उठा के देखें तो ये एक यूनिक रिकॉर्ड भी है नवाज शरीफ का, कि बावजूद इसके कि उनके हमेशा फ़ौजी क़यादत के साथ लड़ाई रही और उसके नतीजे में उनको इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा, लेकिन ये भी एक रिकॉर्ड है कि अगर आप देखें कि उन्होंने ही ज़्यादातर जो आर्मी चीफ़ हैं वो तैनात किए। पिछले साल ज़ाहिर है कि बराह रास्त उन्होंने तो तैनात नहीं किया आर्मी चीफ को, लेकिन ये ओपन सीक्रेट है कि असल फ़ैसला तो नवाज शरीफ का था। अब उस वक्त जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स थे उसमें कंसिडरेशन जो ऑब्वियसली PMLN की हुकूमत की यही थी कि एक ऐसा आर्मी चीफ चाहिए जो नंबर 1, क्योंकि इमरान खान मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव बढ़ा रहे थे, उनको निशाना बना रहे थे, कि एक ऐसा आर्मी चीफ होना चाहिए जो इमरान खान का जो दबाव है किसी भी तरह का वो बर्दाश्त कर सके। और जो असेसमेंट की गई जिन्होंने भी फैसला करना था PMLN के अंदर, ज़ाहिर है कि अगर जो पाकिस्तान के जर्नैल हैं उनको पाकिस्तान के सियासतदानों के बारे में पता होता है, तो आम तौर पर, और नवाज शरीफ इज़ अ वेटरन पॉलिटिशियन पाकिस्तान की सियासत में, अब इनको बहुत ज़्यादा अरसा हो गया है, तो जर्नैलों के बारे में भी ऑब्वियसली जो भी इनपुट ली जाती है कि कौन सा जो जर्नैल है उसके क्या ख्यालात हैं, उसको सामने रख के फैसले किए जाते हैं। तो अब जो सबसे बड़ी कंसिडरेशन थी उसमें जो पोटेंशियल कैंडिडेट थे जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, जो अब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन गए हैं, उनके साथ अज़हर अब्बास थे लेफ्टिनेंट जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान खान थे, और नाम भेजा भी गया था लेफ्टिनेंट जनरल जो फैज़ हमीद हैं, लेकिन एवरीबडी नोज़ के जो PMLN उनको पिक नहीं करेगी। हालांकि ये भी मैं आपको बता दूं कि जनरल फैज़ ने शरीफ फैमिली के एक मेंबर से रब्ता किया था और रीच आउट करने की कोशिश की थी उन्होंने नवाज शरीफ को, और ये पैगाम भिजवाने की कोशिश की थी कि अगर उनको आर्मी चीफ वो तैनात कर देते हैं तो उनके साथ वो एक नए सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। लेकिन बैगेज इतना बड़ा था कि ज़ाहिर है कि ये मुमकिन नहीं था कि नवाज शरीफ इस तरह का फ़ैसला करें। तो ये जो 4 आप कह सकते हैं कि जो 5 पोटेंशियल जो कैंडिडेट थे, उसमें फिर जो शरीफ फैमिली है, नवाज शरीफ हैं, उनकी यही असेसमेंट थी कि अगर इन तमाम जर्नैलों में कोई एक जर्नल जो इमरान खान के दबाव को बर्दाश्त कर सकता है तो वो जनरल आसिम मुनीर ही हैं, और इसी वजह से फिर इनको बतौर आर्मी चीफ जो है वो तैनात किया गया। अब जब इनको आर्मी चीफ तैनात किया गया तो वैसे तो हर दौर में ही पाकिस्तान मुख्तलिफ चैलेंजेस में घिरा रहा है, वो सियासी एतबार से हों, वो मुआशी एतबार से हों, वो खारजा के जो अमूर के महाज हैं उन पर हों। लेकिन जब जनरल आसिम मुनीर ने बतौर आर्मी चीफ की कमान संभाली तो मेरे ख्याल में हालिया तारीख में अगर देखें तो शायद ही किसी ऐसे आर्मी चीफ को इस तरह के मल्टी जो प्रॉन्ग्ड हैं वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, ख़ास करके इवन बिफोर बिकमिंग एन आर्मी चीफ वो मुतनाज़ इस एतबार से बन गए, और ये बात हमें पता भी है
کہ کیسے عمران خان نے یا عمران خان کے لوگ ود ان دی اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کے کینڈیڈیچر کو متنازع بنانا چاہتے تھے، تو ایک طرف ان کے لیے اس موقع کے اوپر جب عمران خان بھرپور طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنا رہے تھے، اس چیلنج کو دیکھنا، آرمی کے امیج کو ریسٹور کرنا، اور دوسری طرف یہ بات اب حقیقت ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں، کہ نیشنلی طور پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے ایک سٹیک ہولڈر ہے، اور پاکستان کی جو ڈوبتی ہوئی معیشت ہے اس کو کیسے سنبھالنا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو جب عاصم منیر بطور آرمی چیف تعینات ہوئے، تو یہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے جو ان کا آغاز تھا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، ہی واز ناٹ دیٹ کانفیڈنٹ، اور اس کا جو میں آپ کو اگزامپل اس طرح سے دوں گا کہ بطور آرمی چیف تعیناتی کے بعد، اور 29 نومبر کو جب انہوں نے آرمی چیف کی کمان سنبھالی، تو تقریباً اس کے ایک ہفتے کے بعد ہی کچھ جو فورن ڈپلومیٹس ہیں، اور یہ آبویسلی ایک ریچول ہے، جو ڈپلومیٹس ہیں وہ ملنا بھی چاہتے ہیں جو نیا آرمی چیف آتا ہے، تو ان جو نئے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، تقریباً ایک ہفتے ان کی کمان سنبھالنے کے بعد کچھ جو پاکستان میں فورن ڈپلومیٹس ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں ان کے اور جو ساتھی جرنیل ہیں وہ بھی موجود تھے، تو ذرائع نے یہ بتایا کہ اس میٹنگ میں وہ بالکل بھی کانفیڈنٹ نہیں تھے، مطلب وہ جو بھی بات کرتے تھے تو جو اپنے لیفٹ رائٹ ان کے جرنیل بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی طرف ایک دفعہ دیکھتے تھے، وہ نوٹ کرتے تھے، تو تب جو بھی پالیسی میٹر ہے اس کے اوپر وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے۔ تو جو پہلا امپریشن لیا وہاں پر جو فورن ڈپلومیٹس موجود تھے، ان کا امپریشن یہی تھا کہ اس طریقے سے وہ پر اعتماد نظر نہیں آئے۔ جنرل عاصم منیر کافی ان کا جو اعتماد تھا وہ متزلزل تھا، جو وہ بات کہہ رہے تھے شاید اس کے بارے میں وہ خود بھی اتنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یقین نہیں تھا، تو اس لیے جو ان کے وہاں پہ رفقا تھے یا جو جرنیل موجود تھے ان کی وہ اپروول چاہ رہے تھے، مطلب ہی واز ناٹ دیٹ کانفیڈنٹ ایٹ آل۔ اور اس کی وجہ یہی، جیسے میں نے آپ سے کہا، کہ ایک تو آرمی چیف کا منصب، اس کے اپنے چیلنجز ہیں، پلس ایک ایسے موقع کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ ہر طرح کے جو ڈفرینٹ چیلنجز کا ان کو سامنا تھا، تو یقینی طور پر وہ ایک آئی تھنک اوور ویلم ہونا اٹ از ویری مچ نیچرل۔ لیکن وہی آرمی چیف ایک اور جب ان کی سیٹنگ تقریباً 8 ماہ کے بعد کم و بیش انہی فورن ڈپلومیٹس کے ساتھ ہوئی، تو تب ذرائع نے یہ بتایا کہ جو فورن ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے جو جنرل عاصم منیر ہیں بالکل ان کو ایک مختلف شخصیت پایا۔ ان کو یہ لگا کہ پہلی دفعہ یہ جو فورن ڈپلومیٹس ہیں ان کا یہ جو تاثر تھا کہ جنرل عاصم منیر واز آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ مین۔ پہلی میٹنگ کے مقابلے میں جب وہ کوئی بھی بات کرتے تھے تو اپنے لیفٹ رائٹ جو جرنیل تھے ان کی طرف دیکھتے تھے، ان کی انڈورسمنٹ مانگتے تھے، لیکن جو 8 ماہ کے بعد ملاقات ہوئی تو اس میں ہی واز ریئلی ٹاپ آف ہز گیم اکارڈنگ ٹو جو فورن ڈپلومیٹس ہیں۔ وہ لوکل ایشوز ہوں یا جو سیکیورٹی کے معاملات ہوں اس کے اوپر ہی واز ویری مچ کانفیڈنٹ، اور اس میں ان کی کلیئرٹی تھی، اور سب سے بڑی کلیئرٹی جو مجھے ذرائع نے بتایا ان کا یہ تھا کہ ان لائک پاسٹ آرمی چیفز، سیکیورٹی کے حوالے سے ٹی ٹی پی ہو، افغانستان ہو، اس کے اوپر جو جنرل عاصم منیر تھے ان کی پوزیشن جو ہے وہ ایبسولوٹلی ویری کلیئر کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور پاکستان کسی بھی طرح سے کمپرومائز نہیں کرے گا جو پاکستان کی سلامتی اور سیکیورٹی ہے۔ اور وہ وقت کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کیسے جب افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنے سے انکار کیا تو گریجولی پاکستان جو ہے اس کی قیمت بڑھاتا گیا۔ ہم نے جو اقدامات لیے افغانستان کے حوالے سے، اور ابھی جو موجودہ صورتحال اگر آپ دیکھیں تو جو تعلقات میں آپ کو تناؤ اور کشیدگی نظر آتی ہے، اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو ہارڈ لائن لی ہے پاکستان نے، اور اس ہارڈ لائن لینے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے جو شفٹ ہے پاکستان کی پالیسی میں، اور اس شفٹ کی جو شفٹ آیا ہے اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ جنرل عاصم منیر کا ہے، کیونکہ یہ بات تو ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی اور خاص کر کے افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہی وہ لیڈ کرتی ہے۔ تو جو آرمی چیف آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر جب انہوں نے کمان سنبھالی تو اپیرنٹلی ہی واز ناٹ دیٹ کانفیڈنٹ، ہی لک لائک اے ویک آرمی چیف، لیکن ود ان فیو منتھس he emerged as a strong general, and that's
اکارڈنگ ٹو دی امپریشن جو گیدر کیا جو فورن ڈپلومیٹس ہیں جن کی ملاقات آرمی چیف کمان سنبھالنے کے بعد ان سے ہوئی اور 8 ماہ کے بعد ہوئی. اور یہ بھی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جو 8 ماہ کے بعد ملاقات ہوئی تو وہ 9 مئی کے جو واقعات تھے اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی. اور 9 مئی کے واقعات سے پہلے بھی اسٹل پیپل ور اسکیپٹیکل کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں ان کی پالیسی کیا ہے, کیونکہ کوئی کلیئرٹی اس اعتبار سے نہیں تھی. لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد آئی تھنک چیزوں کو ٹوٹلی انہوں نے کنٹرول کیا, وہ پولیٹیکل ہو یا جو باقی معاملات ہوں. اور اس طریقے سے اب جو بالکل وہ اب آپ دیکھیں تو جو SIFC ہو یا ساورن ویلتھ فنڈ ہو یا جو معیشت کے جو سارے معاملات ہوں تو اس کو وہ فوج کی قیادت ڈائریکٹلی دیکھ رہی ہے, کیونکہ آرمی چیف بننے کے بعد اور اس سے پہلے بھی ان کا یہ موقف تھا اور یہ DGI کا بھی یہ موقف تھا کہ پاکستان کا اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ پاکستان کی معیشت ہے, اور اس کو بحال کیے بغیر جو ہے وہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. تو آرمی چیف کی کمان سنبھالنے کے بعد فوراً اس پر انہوں نے کام شروع کر دیا, اور باقی جو بھی انیشیٹو ہوئی, اور خود جو شہباز شریف ہیں انہوں نے اس چیز کو ایکنالج کیا, جو SIFC ہو یا باقی اقدامات ہوں انہوں نے پبلکلی ایکنالج کیا کہ اس کا جو سہرا ہے وہ جنرل عاصم منیر کے سر جاتا ہے. اب جب ان کو 1 سال ہو گیا ہے اور جو ان کا اگلا سال ہے, آپ یہ دیکھیں گے کہ فردر ان کی جو پوزیشن ہے وہ مزید مضبوط ہوگی. اور اس کی ایک ریزن ہے, جب بھی کوئی نیا آرمی چیف آتا ہے تو اس کو ٹیم بنانے میں ایک ٹائم لگتا ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں جب جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے تو اس سے کچھ ماہ پہلے ہی جنرل جو قمر جاوید باجوہ ہیں انہوں نے کئی 2 اسٹار جرنیلوں کی 3 اسٹار جرنیل کے رینک میں پروموشن کی اور ان کی مختلف اپوائنٹمنٹس کی. تو یوزلی ایسا نہیں ہے کہ جو آرمی چیف جب نیا آتا ہے تو اس کا اس طرح سے کنٹرول نہیں ہوتا, لیکن روایتی طور پر پاکستان کے اندر جو بھی آرمی چیف آتا ہے تو وہ جس طرح کوئی بھی ایک شعبہ ہو, ہر شعبے کے اندر جو بھی اس کا ہیڈ ہے وہ اپنی ایک ٹیم بناتا ہے, اور ظاہر ہے کہ ٹیم بنانے کے لیے اس کو وقت چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں اس ہفتے جو تبدیلیاں ہوئی ہیں, کچھ جو 2 اسٹار یا میجر جنرل ہیں ان کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ ترقی دی گئی ہے, کچھ جرنیلوں کی جو ری شفل ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اب 1 سال گزرنے کے بعد جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ فردر جو فوج کے اندر جو ان کا کردار ہے, جو رول ہے, اپنی ٹیم کے ساتھ مزید وہ اسٹرینتھن ہوگا. اور فردر اگر آپ دیکھیں گے کہ ان میں آپ کو ایک کلیئرٹی نظر آئے گی. تو اس اعتبار سے جو PMLN نے یا نواز شریف یا شہباز شریف نے, خاص کر کے نواز شریف نے جو انتخاب کیا تھا کہ جنرل عاصم منیر کو بطور آرمی چیف تعینات کیا جائے, اور سب سے بڑی اسیسمنٹ ان کی یہی تھی کہ جو اس وقت لاٹ تھی جرنیلوں کی جو آرمی چیف بن سکتے تھے, جو PMLN کی, نواز شریف کی یا ان کے جو قریبی رفقا تھے, ان کی یہی اسیسمنٹ تھی کہ جنرل عاصم منیر ہی ایک ایسے جرنیل ہیں جو عمران خان کے دباؤ میں نہیں آئے. اور 1 سال ہونے کو ہے تو کم از کم وہ جو اسیسمنٹ ہے PMLN کی یا نواز شریف کی وہ کافی حد تک سچ ثابت ہوئی ہے, باوجود ہر طرح کے دباؤ کے. یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ جنرل عاصم منیر نے کسی بھی طرح سے تحریک انصاف یا عمران خان کا جو دباؤ ہے اس کو قبول نہیں کیا, بلکہ اس مت کو بھی چیلنج کیا کہ عمران خان کو اگر آپ جیل میں بند کریں گے تو شاید پاکستان چل نہیں پائے گا, یا عمران خان کا جو انفلوئنس ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ان کو گرفتار کرنا, ان کے خلاف مقدمہ چلانا یہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مت ثابت ہوئی ہیں. تو اگلا سال اگین اٹ ول بی کروشل, بلکہ فردر آپ دیکھیں گے یہ چیزیں انفولڈ ہوں گی, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ شروع کے چند ماہ ان کو لگے چیزوں کو سمجھنے کی. پہلے وہ بالکل اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں ان کا اعتماد وہ اس طرح سے پورے اعتماد نہیں تھے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اعتماد بھی آیا. اب انہوں نے آہستہ آہستہ جو اپنی ٹیم بھی اب بنا لی ہے, تو اگلے سال الیکشنز بھی ہونے ہیں اور بہت سے اہم فیصلے ہونے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جنرل عاصم منیر کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ آپ کو مزید بڑھتا ہوا نظر آئے گا. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.